बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 केस था उसकी आज समाअत होनी थी, लेकिन कल इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसका मतलब क्या है और ये जो केस था तोशाखाना 2, ये बुनियादी तौर पर क्या केस था? कल मेरा ख़्याल है रात को एक ख़बर ये भी आई, अमरीकी अखबारात ने इसकी तस्दीक की, क्योंकि कल रात को अमेरिका में दिन था, अखबारात वहाँ से आए और अमरीकी अखबार ने तस्दीक की है कि जाफ़र एक्सप्रेस पर होने वाली दहशतगर्द हमले जो हैं वो अफ़गानिस्तान में जो छोड़ा हुआ असला था पाकिस्तान के हमसाये में, जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, वो अमरीकी असला था। ये वही असला है जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी असला या अमेरिका असला छोड़ गया था, या वो उसने अफ़गानिस्तान फ़ौज को दे दिया था, अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। अब एक और ख़बर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करनी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मज़ाहमती धड़ा है और एक मुफाहमती धड़ा है, कल इस मज़ाहमत का और मुफाहमत का जो आपस में एक टसल चली हुई है और एक तरह से एक लड़ाई चली हुई है, बल्कि मज़ाहमत ही चल रही है, इसका इसका इज़हार दो सूरतों में हुआ। एक असम्बली में केपी गवर्नमेंट ने एक ब्रीफिंग रखी थी मिनरल्स एंड माइंस एक्ट के ऊपर। वहाँ पर इसका खुल के इज़हार हुआ कि जो मुफाहमती धड़ा था वो बिल पास करवाना चाहता था, जो मज़ाहमती धड़ा था वो बिल पास नहीं करवाना चाह रहा था। मज़ाहमती धड़ा एक पाकिस्तान के कल के जो टीवी मुज़ाकरे थे, वो मेहर बुखारी साहिबा का शो था या शाहज़ेब खानज़ादा साहब का शो था, उस पर भी इसका इज़हार हुआ। वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इतवार वाले दिन एक शादी थी, इसका पाकिस्तान की सियासत से और इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक़ बनता है, और वहाँ पर एक पेश आने वाला कदरे नाखुशगवार वाक़या, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारी ख़बरें पाकिस्तान के साथ, आपको हैरानी होगी ये ख़बर सुन के कि मैं जिस शादी की आज ज़िक्र कर रहा हूँ उसका पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक़, और वहाँ पर फिर जो पाकिस्तान की सियासत इस जो भंवर में फंसी हुई है, अटकी हुई है, उसका उस शादी से क्या ताल्लुक़, ये आपको हैरानी होगी। और फिर वही जो माइंडसेट उस शादी के ऊपर नज़र आ रहा था, वो इंग्लैंड में भी वो माइंडसेट नज़र आ रहा है। और इमरान खान साहब को चूँकि जो उनके चाहने वाले हैं वो देख पा रहे हैं या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान खलासी नहीं हो रही, और उसमें किसी और का कसूर नहीं, इमरान खान साहब का अपना कसूर है कि वो सेंसिबली चले नहीं। जब उनको बहरहाल ये एक फिर लंबी बहस हो जाएगी, तो वो अब इमरान खान साहब की जो रिहाई का जो खुशखबरी उनको नहीं मिल सकी, अब उसकी हम पंजाबी में कहते हैं केड़, मुखासमत जिसको उर्दू में कहते हैं, उस मुखासमत में हर वो ख़बर जिसमें पाकिस्तान की सुबकी हो रही हो, वो मज़े लेके और चस्के लेके सुनाते हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये सारी चीज़ें। तो पहली खबर जो है वो मैं चूँकि ये सारी खबरें आपस में लिंक्ड हैं, ये दहशतगर्दी में अफ़गान, तालिबान और कुछ जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान से निकलता है, और अफ़गानिस्तान जो है वो किन के कहने के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। अफ़गानिस्तान जो है वो टीटीपी को क्यों पनाह दिए हुए हैं, और फिर ये जो पाकिस्तान की हर नाकामी के बाद जो लोग खुश होते हैं, आपको पता है ना कि जब जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर हमला हुआ था, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी रखने वाला सारे का सारा वो तबका, जिसकी इस वक्त गुज़र बसर महज इस बुनियाद के ऊपर चल रही है या हो रही है कि पाकिस्तान के लिए कोई बुरी चीज़ हो, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी चीज़ हो। इमरान खान साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया के ऊपर है, वहाँ से उनको पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, व्यूअरशिप आती है, तो इसको वो इंजॉय भी करते हैं, और ये उनका एक तरह से रोज़गार का सिलसिला है, तो लिहाजा बंदा अपने पेट से दुश्मनी नहीं कर सकता। तो ये सारी खबरें इंटरकनेक्टेड हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाली जो खबर है वो अमरीकी अखबार है वाशिंगटन पोस्ट। वाशिंगटन पोस्ट ने ये तस्लीम किया है कि जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ था, इसमें अमरीकी फ़ौज और पेंटागन तस्दीक कर चुके हैं कि वो असला वही है जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के आया था। पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने जब सहाफ़ियों का दौरा करवाया था, उनकी विज़िट करवाया था, तो उन्होंने ये मुशाहिदा किया था कि वहाँ पर जो गन्स इस्तेमाल हुई हैं, उन गन्स के ऊपर अमेरिका की मलकियत की स्टैम्प्स लगी हुई हैं, और ये तस्वीर जो हैं ये वाशिंगटन पोस्ट ने भी शेयर की हैं, या बिल्कुल शेयर शेयर ही कहना चाहिए, उन्होंने शाया की हैं।
تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اسلحہ تو ہم نے جو خبر کے مطابق جو امریکی انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلحہ ہم چھوڑ کے آئے تھے افغان حکومت کے لیے، افغان فوج کے لیے. بعد میں افغان فوج بھی تتر بتر ہو گئی، پھر جو نئی جو وہاں پہ رجیم آئی انہوں نے وہ اس کے اوپر کیا کنٹرول کیا کیا نہیں، یہ پاکستان کے طرف یا یوں کہیں کہ افغانستان کی سرحد کے اس پار جو پاکستان کا کسی دور میں علاقہ غیر ہوتا تھا وہاں پر یہ اسلحہ فروخت ہو رہا ہے اور یہ تاجروں کے ہاتھ میں ہے، دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، اوپن مارکیٹ میں وہاں پر بک رہا ہے. تو اس میں قصور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمارا بھی ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. باقی جو ہے وہ یہ ان کا موقف ہے، ہمارا موقف ہے کہ یہ ٹی ٹی پی والے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی والے جو کر رہے ہیں افغانستان کی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. اب اس سارے سینیریو کو جوڑیے، اور وہ جو ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے وہ بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ عمران خان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، اسی طرح کی کچھ باتیں پاکستان کے ایک معروف اینکر، ایک معروف جو ہے وہ پروگرامر، انہوں نے یہ لندن میں بیٹھ کے بھی باتیں کی ہیں. اور ان کی باتیں شیئر کرنے سے پہلے ان کی کوئی واشنگٹن کا انہوں نے دورہ کیا تھا، وہاں پر ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی ایک ایسے امریکی کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا بلوچستان پاکستان کی حق کے ہاتھوں سے سرک رہا ہے. وہ جتنی باتیں انہوں نے کہیں، جتنی انہوں نے گفتگو کی، وہ بڑی شخصیت نے، بہت بڑے صحافی ہیں وہ ساری باتیں کسی نہ کسی درجے کے اوپر حقیقت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن وہ جو گفتگو کر رہے تھے، آپ وہ گفتگو سنیں تو آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے لب و لہجے سے بہرحال آپ کو ایک تاثر ضرور ملتا ہے کہ جس طرح کسی بندے کی ایک کوئی ارمان پورے ہو رہے ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے یہ کچھ کیا. انہوں نے گنوایا کہ عمران خان صاحب کو وہ جناب اپریشیٹ کر رہے ہیں امریکہ والے کہ یہ ٹکر کا آدمی ملا ہے، اس نے ناکوں چنے چبوا دیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن یہاں پر زمینی حقیقتیں کچھ اور ہیں کہ نہ ان کی پارٹی ان کو باہر نکلوا پا رہی ہے، نہ عمران خان صاحب خود کچھ کر پا رہے ہیں. جن کے اوپر تکیہ تھا سمندر پار پاکستانی، وہ یہاں پہ کنونشن کر رہے ہیں، اور جو ٹرمپ کے اوپر امید تھی وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہا ہے. لیکن یہ اسٹیٹڈ پالیسی یا ایک کہہ لیں کہ جو اسلام آباد اور واشنگٹن کا جو باہمی رابطہ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو ڈیپ انسائڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا مختلف ہوتی ہیں. امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اسرائیل کے بغیر کچھ نہیں، اور اسرائیل والے جو ہیں وہ پہلے ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ کھل کے پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، اس میں وہ ایران کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، اور پھر نام لیے بغیر پاکستان کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور اسرائیل کئی بار اس کا کھل کے اظہار کر چکا ہے کہ ایران سے زیادہ ایران نے تو ایٹمی ٹیکنالوجی ابھی حاصل کرنی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس یہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ ہم اپنے گھر کی مرغی دال برابر ہم سمجھتے رہیں تو سمجھتے رہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اس کے علاوہ ہر وہ بندہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سیاست میں ذرا انٹرسٹ لیتا ہے اور خبروں کے اوپر تھوڑی سی نظر رکھتا ہے، زیادہ اس کو آئنسٹائن اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا کھچڑی پکا رہی ہے، اور ان کا نقطہ نظر صرف اتنا ہے کہ جو تھریٹ پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے فیل، لیکن بہرحال وہ فیل کر رہا ہے اسرائیل، جو تھریٹ اسرائیل پاکستان سے فیل کر رہا ہے وہ تھریٹ ختم ہونی چاہیے. تو وہ تھریٹ اگر ختم ہوتی ہے تو پاکستان ٹوتھ لیس پاکستان جو ہے، یا ایک جو کور سٹیٹ ہے مسلمانوں کی، ترکی اور پاکستان ہے. تو جو ترکی کے پاس تو ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس حیت میں آ جائے، اس صورت میں آ جائے کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ وہ خطرہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے، پتہ نہیں وہ کس بنیاد کے اوپر سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان کے لیے کوئی خطرہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کا ذکر کر کے کہ جی جعفر ایکسپریس والا معاملہ، بلوچستان کس طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک رہا ہے، اور وہ جو تیور رانا جو حوالے کیے گئے ہیں وہ 17 سال پرانے مقدمے میں بھارت کے حوالے جو ان کی ایکسٹراڈیشن ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب بہت کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. سر تیور رانا تو اب آیا ہے انڈیا کے ہاتھ میں،
اور ہم نے کلبھوشن کو تو بڑی دیر کا پکڑا ہوا ہے، ہم نے کلبھوشن کا کیا کر لیا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے انٹرنیشنلی، بھارت کا جو اس وقت جگہ بن چکی ہے وہ پاکستان کی اتنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان بہرحال ایک ریاست ہے اور ایک ایسی ریاست ہے، ورنہ تو سر بہت کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف. ابھی تک کھا پی کے ہضم بھی کیا جا سکتا تھا پاکستان کے جو نیوکس ہیں ان کو ڈسمنٹل بھی کیا جا سکتا تھا اور سب کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو میں صرف یہ بات آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو شادی میں میرے ساتھ وہاں پہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں، وہ بھی اسی سوچ کے مالک ہیں جو ادھر میں جن کا انگلینڈ والے صحافی کا آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، کہ وہ چسکے لے کے پوری خبر سنا رہے تھے کہ میری ایک امریکی جو پاکستان کے معاملات کے اوپر بڑی نظر رکھتا ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور دیکھے کہ یہ ہو رہا، اللہ کرے کہ پاکستان بچ جائے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ حکومت، یعنی کہ خان صاحب کو آپ لے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائے. مدعا سارے کا سارا یہ ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ باقی لوگوں نے تو اگر مگر چونکہ چنانچہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ فائدے اٹھائے ہوں گے، لیکن جن شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ جو باہر بیٹھ کے ولاگ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے اور ان کے خاندان نے اربوں روپے کمائے ہیں اور وہ پاکستان کے لاہور کے صحافیوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور میں اگر وہ ان کی وضاحداری ہے، ہمارے جو ہیں نصرت جاوید صاحب ہوں اور بھی کئی صحافی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ ہوا تھا، اس فیملی نے ان کی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ کیا تھا. تو ان کی جو محبت ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ اس کا کھل کے اعتراف بھی کرتے ہیں کہ میری بڑی ان سے محبت ہے، وہ لیڈر ہیں، لیکن وہ لیڈر سے زیادہ وہ دور کو مس کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب سے زیادہ عمران خان صاحب کے دور میں میرا یہ گمان ہے کہ جتنے انہوں نے فائدے اٹھائے تھے وہ اس کو مس کرتے ہیں. اسی طرح یہ کل جو ایک شادی تھی پرسوں اتوار والے دن، قمر زمان کائرہ صاحب کے بیٹے حمزہ کائرہ اور ان کے بھتیجے جو ہیں شجاع صاحب، ان کی شادی تھی. اور اس شادی میں، یہ شادی نہیں تھی، ایک جلسہ تھا، اور جلسہ ایسا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پہ تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑے لوگ، لیڈرشپ آپ کہہ لیں، وہ بھی وہاں پہ تھی. پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ تھے، سابق وزیر اعظم جو ہیں نگران وہ بھی وہاں پہ تھے، انوار الحق کاکڑ صاحب کے پی کے جو، وہ تو انہی کی پارٹی کے ہیں گورنر، وہ وہاں پہ تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ بھی تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیاست میں جو رواداری تھی وہ اس کا بڑا ایک حسین اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ وہ اظہار ہو رہا تھا. وہیں پر بہت سے صحافی بھی تھے میری طرح، حبیب اکرم صاحب بھی تھے، بے شمار اپنے جو ہیں مطیع اللہ جان صاحب بھی تھے، وہ بھی مجھے ملے، اور بھی بہت سے صحافی وہاں پہ ملے، نصرت جاوید صاحب بھی ملے، بڑے صحافی ملے وہاں پہ. تو ایک صحافی جو عمران خان صاحب کی محبت جن کی اٹوٹ ہے، ذاتی محبت ان کی، وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے شکوہ کیا کہ تم لوگ جو ہو وہ یہ، تو وہ جو گفتگو تھی وہ اخلاقیات کے معیار سے وہ ذرا نیچے چلی گئی تھی. وہ ان صاحب کو اندازہ نہیں تھا، بزرگ آدمی ہیں، کہ غصے میں کوئی بھی بندہ پاگل ہو سکتا ہے. تو میں ان سے غائبانہ معذرت کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی میں نے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میرا خیال ہو نہیں سکی تھی. تو میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹون بھی اونچی کر لی تھی گفتگو کرتے ہوئے، ذرا بحث جو ہے وہ اس پیرائے میں چلی گئی تھی جہاں پہ نہیں جانی چاہیے تھی، اخلاقیات کے دائرے میں رہنی چاہیے تھی. میری طرف سے ذرا اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا. میں ان سے اس فورم کے اوپر معذرت کرتا ہوں، چونکہ میں ان کا احترام کرتا ہوں. اس وقت جو ہے وہ صورتحال کچھ، وہ کہتے ہیں نا جذبات کی، حالات کی اور بحث کی ایک جو ہیٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں مجھ سے غلطی ہوگی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن جو بات انہوں نے کی پھر میں نے ان کو جواب دیا جو یہاں پہ ڈسکس ہو سکتی ہے، میں وہ بات بتانے لگا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہ جی کہ وہ فضول یہ وہ، میں نے کچھ اس طرح کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ہوتا نا 22 کروڑ عوام نہ لے. تو میں نے کہا کہ 22 کروڑ عوام اگر ان کے ساتھ ہے تو جیل دے بیچو، میرا مطلب ہے کی کرن دیا ہے. میں نے ان کو یہ والی بات کہی. تو خیر وہ بات جو تھی وہ رفع دفع ہو گئی. حبیب اکرم صاحب بھی ساتھ موجود تھے. تو بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لوگوں کی محبتیں کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور اس کے پیچھے اگین کہانی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ آل اکنامکس.
تو جو اور اکنامکس کا لیول یہ ہو چکا ہے، جو سارا مدعا آپ کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی کہ یہ ساری خبریں انٹر کنیکٹڈ اس لیے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو، امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہو، وہ تہورانہ ادھر جا رہا ہو، انڈیا پاکستان کے اوپر فیولنگ کر رہا ہو. میرے ایک دوست ہیں، وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کمپین عمران خان صاحب کے لیے بڑی جذباتی قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی ہے، اس میں ان کو شواہد کچھ اس طرح کے ملے ہیں اور ان کو شک گزرتا ہے، شواہد سے زیادہ ان کا شک ہے، ان کا ایک اندازہ ہے کہ یہ جو اے آئی جنریٹڈ وہ جو چیزیں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب کا مستقبل بتایا جا رہا ہے اور لوگوں کے جذبات ابھارے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے. وہ لگتا ہے مجھے، یہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کا کہنا ہے، یہ ان کی اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے گرد، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ کہ عمران خان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. تو یہ جتنے لوگ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ انگلینڈ والے ہمارے جو سینئر ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور پھر جو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بنیادی طور کے اوپر ایک بڑی مہم کا ایک جز ہے، یوں کہہ لیں. مہم کیا ہے کہ پاکستان کو اس حالت میں نہیں رہنے دینا. پاکستان کو جو ایک ایٹمی پاور بن چکا ہے، یہ خطرہ ہے، اس کے پاس یہ ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اس کو اکانومی کے لحاظ سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے، قرضوں کی دلدل میں رکھنا ہے، یا کیسے بھی رکھنا ہے، اس کی تجارت کو محدود رکھنا ہے. مطلب یہ ایک بہت وسیع و عریض کام ہے. اس میں عمران خان صاحب بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اس میں ٹی ٹی پی والے بھی ایک ایلیمنٹ کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں قرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا ہی ایک پارٹ ہے. اسی طرح یہ ایک بہت بڑا وہ فنامنا ہے، آپ یوں کہہ لیں، کہ جو پاکستان کے خلاف چل رہا ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کی ریاست ہے، اس نے اپنی بچت کے لیے تو کچھ کرنا ہے. وہ ہمارے جو دوست ہیں، ان کو ایک امریکی دوست سے زیادہ ہمارے سینئر ہیں، انہوں کو جو اس امریکی ایک دانشور نے جو باتیں بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس صرف علاج یہی ہے کہ وہ یہ جو کچھ انڈیا کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، بلوچستان میں، ٹی ٹی پی کی صورت میں، اس کو روکنے کے لیے طریقہ ایک ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بھڑ جائے، اور اس سے بھی یہ کام لٹکایا جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا. تو یہ ساری بات بیان کرتے ہوئے وہ جو ایک کمینی سی خوشی ہوتی ہے نا کسی کے چہرے کے اوپر، وہ آتی ہے. جب میرے چہرے کے اوپر آپ کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوتی ہے جب پاکستان کی وہ لاٹ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پالی تھی، پروان چڑھائی تھی، اب وہ ساری کی ساری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑی ہوئی ہے. جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تو میں جب کہتا ہوں کہ ہور چوپو، تو وہ جو کمینی سی خوشی آپ کو میرے لہجے میں اور چہرے پہ محسوس ہوتی ہے، وہی وہ ذکر کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست کے خلاف ان کے لب و لہجے سے محسوس ہو رہی تھی. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے، میرا چونکہ ان کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ بڑا نازک ہے، تو میں نام لینے سے گریز کر رہا ہوں، تو میں لوں گا بھی نہیں ان کا نام. تو وہ آپ تھوڑی سا تردد کریں گے تھوڑا سا، تو آپ کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو پاکستان کی ریاست تو کچھ نہ کچھ کرے گی نا سر. وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، وہ بی ایل اے والوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، یا پھر جو بھارت ہے اس کو کچھ سیدھا پدرا کرنا ہو، تو کچھ نہ کچھ تو کرے گی ریاست. تو اسی ضمن میں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ پورا ٹائٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان تحریک انصاف، جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایک مزامتی اور ایک مفاہمتی دھڑا ہے، وہ آپس میں گتھم گتھا ہے. منرلز اینڈ مائنز کے پی میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور وہ بریفنگ دے دے کہ مفاہمتی دھڑا تھک گیا کہ یار یہ ہمارا فائدہ ہے. لیکن وہ کل بریفنگ میں وہ لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں کہ یہ خان کی رہائی ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. نہیں ہونی، خان کی رہائی ایسے نہیں ہونی. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پاکستان کی ریاست کے ساتھ مل کے چلیں گے، پاکستان کی ریاست اس مملکت کے مفادات کو اپنا مفاد سمجھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے، ادروائز راستہ نہیں نکلنا. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی. تو باقی جو ہے وہ شاہ زیب خان زیدہ صاحب کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے، محمد صاحب جو سینیٹر ہمایوں محمد ہیں، ان سے سوال کر رہے تھے وہی کہ مفاہمتی اور مزامتی والا، کہ جی کہ جو مفاہمت کرنا چاہتے ہیں مزامت والے ان کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن اگر مفاہمت والے کامیاب ہو گئے، اعظم سواتی صاحب، تو پھر انہوں نے کہا پھر جناب وہ مین آف دی میچ ہوں گے اگر وہ ڈیل کروا لیتے ہیں.
لیکن ہم ڈیل نہیں اس طرح سے چاہتے. خان صاحب تو اپنی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کنفیوز, ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں مبتلا ہے پاکستان تحریک انصاف. اور ہر وہ شخص جو کبھی نہ کبھی عمران خان صاحب سے فائدے لیتے رہا ہے, یا جس کو عمران خان صاحب کا دور اس لیے یاد آ رہا ہے کہ اس دور میں ان کے لوشے بڑے تھے, تو وہ اپنی مخاصمت کے اوپر اترے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے غلط فہمی کا شکار ہیں. اور غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یوں کر کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کے وہ جعفر ایکسپریس والوں, بی ایل اے والوں کی حمایت کر کے ہر وہ واقعہ جو پاکستان کے خلاف جا رہا ہوگا وہ کہیں گے کہ جی یہ بیسیکلی پاکستان کی فوج کو ٹینشن دینے کا یہی طریقہ ہے, اس کو ڈی فیم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں پر کہیں پر بھی کوئی ناکامی ہوئی ہے پاکستان کی, وہاں پر پاکستان کی ناکامی کو اتنا اچھالا جائے کہ پاکستان کی فوج ڈیفینسو ہو جائے. سب چڑھائی جا رہے ہو. ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان کی فوج کو ختم کر دیا جائے, پاکستان کی ریاست کے اوپر کسی اور فوج کا قبضہ ہو جائے, یا پھر خاک میں بدہن کوئی نئی جو کہہ لیں کہ ایک ریاست وجود میں آ جائے, یا پھر ایک نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کی میں بات نہیں کر رہا, پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ بالکل نئی وجود میں آ جائے اور اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہوں. یہی جو میں بات بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور بالخصوص عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اس سیٹ اپ یا یہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس میں عدالت ہے, قانون ہے, کیس ہوئے ہیں, وقت لگے گا, فیصلے ہوں گے, تو اس نظام کے تحت ان کی رہائی ممکن نہیں. اس نظام کو, اس آرڈر کو توڑا جائے. وہ آرڈر چاہے بھارت کے ذریعے ٹوٹے, چاہے وہ طالبان کے ذریعے ٹوٹے, چاہے افغانی طالبان کے ذریعے ٹوٹے, چاہے وہ جو آرڈر ہے پاکستان کی ریاست کا وہ بی ایل اے والوں کی صورت ٹوٹے, یا پھر اسرائیل کی کسی مدد سے ٹوٹے, وہ ٹوٹے گا تو ہماری جان بچے گی. میرا خیال ہے کہ یہ فکری مغالطہ ہے, یہ سیاسی مغالطہ ہے. پاکستان تحریک انصاف اس میں مبتلا ہے اور اوپر سے نیچے تک اس میں مبتلا ہے. جو ہوش مند ہیں وہ تھوڑے ہیں اور ان کی بات سنی نہیں جا رہی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ روش پاکستان تحریک انصاف کو اور خصوصاً عمران خان صاحب کو کسی بڑے سانے سے دوچار کر دے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.